बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हाथ पांव मार रहा है, हालात नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो इतलात ग्राउंड से आ रही हैं, क्या हालात वाकई बहुत ख़राब हो चुके हैं और जिस दलदल में मुत्तहिदा अरब अमारात फंस चुका है उससे निकलना आसान होगा? निकलना आसान होगा मुग़ल साहब। मैं आपको बताऊं कि अभी अगर आप इस सारी सिचुएशन का अहाता करें और उसे एक जुमले में बयान करने की कोशिश करें ना, तो वो एक जुमला ये हो सकता है कि ईरानियों ने या ईरान ने शेखों की मुर्गी ज़िबा कर दी है। अच्छा। देखें, हालात नॉर्मल क्या होते हैं और एब नॉर्मल क्या होते हैं जी। और इनका फ़र्क क्या होता है। जो हमने लास्ट वीडियो की थी ना, जिसमें मैंने कहा कि दुबई जो है वो इस वक्त कंक्रीट का कब्रिस्तान बन गया जी। और इमारतें हैं, खाली हैं, लोग मौजूद नहीं हैं। दुबई मरीना कोई सोच भी नहीं सकता था। बुर्जुल खलीफा, उसके सामने जो डाउनसिंग फाउंटेन्स आपको नज़र आते थे, वहाँ पर लोगों की चहल पहल, वो सारी सरगर्मियाँ, मॉल ऑफ दुबई, सब के सब खाली पड़े हैं। मुख्तलिफ वो एरियाज़ जो टूरिज़म का हब हुआ करते थे वो खाली नज़र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने नीचे कमेंट्स में ये भी लिखा, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी था कि नहीं जी, हालात यहाँ पे नॉर्मल है। तो हम ज़रा डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल में और एब नॉर्मल में क्या फ़र्क होता है। सही। ये जो फ़र्क है ना, अब हमारे सामने जो दुबई से नई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो तो बहुत ही भयानक मंजरनामा पेश कर रही है। अच्छा। अभी तो हमने उस जो गुज़श्ता वीडियो थी इस मौजू के ऊपर, उसमें हमने डिस्कस किया, उसे टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। सही। कि वो बिल्कुल अभी आप शुरू की बातें बता रहे हैं। जो डीप डाउन इस वक्त ट्रबल है मुत्तहिदा अरब अमारात में, जिसको मैं अपनी मुतादिद वीडियोस में कह चुका हूँ कि इट्स एन ऑयल कंपनी विद अ फ्लैग ऑन इट। बिल्कुल सही। कि एक नॉर्मल मुल्क की तरह के जिसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, अपने शहरी ज़्यादा होते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा होती है, मुल्क के हालात व वाक़यात। लेकिन उस डिबेट में जाए बग़ैर ज़रा इस वक्त जो सूरत हाल है और हालात नॉर्मल देखें। अगर आपका मतम नज़र ये है कि वहाँ पर कोई बम फूट रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सही। वहाँ पर कोई धमाके हो रहे हैं, वहाँ पर मिसाइल आकर इमारतों को लग रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो रहा। लेकिन क्या यही होना किसी हालात के नॉर्मल होने के लिए काफ़ी है या उसके लिए जुज़ियात कुछ और दरकार है? सही। डाना ल्यूइस की मैंने कहा कि आप जाकर वीडियोस देख लें। मैंने भी आज देख ही ली। आज आपने देख ली ना, उसके वो जो भी कितनी मुस्बत रिपोर्टिंग बंदा कर रहा था। लेकिन वो जब मुख्तलिफ जगहों से गुजर रहा है और वो आउटडोर वीडियोस कर रहा है, और इस वक्त आपको दुबई से और किसी जर्नलिस्ट की ऐसी वीडियोस या किसी और शख्स की, वो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है बेसिकली, बैकग्राउंड उसका जर्नलिज्म का है, उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखे होंगे कि जो वहाँ पर स्ट्रीट लाइफ इस वक्त दिखा रहे हो दुबई की। सिर्फ स्ट्रीट ही है, लाइफ नहीं है। हाँ, लाइफ लेस स्ट्रीट्स हैं जो दिखाई जा रही हैं। अगर देखें, कुछ लोग हैं जो वहाँ पर जाहिर है कि एक बड़ी आबादी जो है वो मेजॉरिटी इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद है, जो मुख्तलिफ रोज़गार के सिलसिले में अभी भी अपनी जॉब्स पर जा रहे हैं। देखें, अगर तो आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वो कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई और आप अपना टिफ़िन बॉक्स लेकर या अपने मामूल के मुताबिक अपने वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं और हिफाजत से महफूज तरीके से वापस अपने घर पहुंच जाते हैं, अपनी रिहाइशगाह पहुंच जाते हैं, तो सिर्फ ये जुज़ियात या ये लवाजमात काफ़ी नहीं होते हालात के नॉर्मल होने के लिए। हमारे सामने इस वक्त BBC की ताज़ा तरीन रिपोर्ट मौजूद है, जो दुबई से उनके बिज़नेस को कवर करने वाले रिपोर्टर ने रिपोर्ट की है। और इस वक्त जो आपको हालात नज़र आ रहे हैं और आने वाले दिनों में जो मंजरनामा बनने वाला है, वन बाय वन इन सारी चीज़ों को देख लें। आप अंदाज़ा लगाएं कि साल 2022 से ऑनवर्ड्स आप जब सारे डाटा को कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि 2025 में दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ दीगर शहर, अबू धाबी, रास अल खैमा, इन सब को जब आप जमा कर लेते हैं तो 51,100 टूरिस्ट डेली वेलकम करता है मुत्तहिदा अरब अमारात। 51,000। ये ट्रांजिट नहीं है जी, जो वहाँ स्टे करते हैं, जो वहाँ से इमिग्रेशन क्रॉस करके मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होते हैं। मुख्तलिफ होटल्स में उनका क़याम होता है, वो वहाँ पर छुट्टियाँ गुजारने के लिए, वो वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए, वो वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए
آتے ہیں 51,100 ٹورسٹ ڈیلی آتا ہے, اور یہ وہاں کے رہائشیوں کی بات نہیں ہو رہی جن کا اپنا وہاں پر قیام و طعام کا علیحدہ سے بندوبست ہوتا ہے, گھر ہے, ان کی بات نہیں ہو رہی. 51,100 کا مطلب ہے کہ لگ بھگ 18 ملین ٹورسٹ ڈیلی آتا ہے. متحدہ عرب امارات کا جو ریونیو ہے وہ کہاں پر آ چکا, کس مقام پر, اور اس وقت اوور آل سچویشن کیا, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی موڈیز کی رپورٹ آئی ہے جی کہ جو ہوٹل آکوپینسی ہے جی اس میں جو بکنگ کی ریشو ہے وہ دوسری سہ ماہی میں گر کر 10% پر چلی جائے گی. ایوریج بات کر رہے ہیں, چھوٹے بڑے ہوٹلز ملا کر کتنے بڑے بڑے ہوٹلز وہاں پر بند ہو چکے ہیں. اور 10% کا مطلب کیا ہے کہ 51,000 کا 10% 5100 بنتا ہے, 5,100. جو یو اے ای کا ریونیو ہے ٹورزم سے, صرف اور صرف ٹورزم سے, وہ 80 ارب ڈالر ہے. 80 ارب ڈالر 80 ارب ڈالر سالانہ یو اے ای صرف اور صرف ٹورزم سے کماتا ہے. اگر دوسری سہ ماہی میں ٹوٹل اکانومی کی اگر دوسری سہ ماہی میں 10% پر آکوپینسی آ جائے گی تو 80 ارب ڈالر کا 10% بنتا ہے 8 ارب ڈالر. تو ٹورزم کا ریونیو ہے, اگر ہم ایوریج اگر لگا لیں تو وہ 80 ارب ڈالر سے گر کر 8 ارب ڈالر سالانہ پر آ جائے گا. جس کا مطلب کیا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ a deficit of 72 بلین ڈالرز. صحیح. دیکھیں جو ابھی تام جھام ششکے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اس کے پیچھے ریونیو سٹریمز کہاں سے آ رہی ہیں, متحدہ عرب امارات کہاں سے کماتا ہے. اس کا ریونیو ہے ٹورزم سے, اس کا ریونیو ہے ہائیڈرو کاربن کی ایکسپورٹ سے, جس میں 114 ارب ڈالر کا ریونیو آتا ہے کروڈ آئل کی ایکسپورٹ سے سالانہ. لگ بھگ 46 ارب ڈالر آتا ہے ریفائنڈ پیٹرولیم سے, اور 14 ارب ڈالر آتا ہے اس کے پاس پیٹرولیم گیس کی ایکسپورٹ سے. صحیح. یہ دو مین ریونیو سٹریم ہو گئی. 80 ارب ڈالر ٹورزم کا ہو گیا. اس وقت ہائیڈرو کاربنز کی کیا صورتحال ہے؟ اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نئے ہرمز بند ہے, آپ کی تیل کی گیس کی اب آپ نے فورس میجور اپلائی کیا ہوا ہے. آپ کے ہاں جو ہے وہ پورٹس, جی وہاں سے آئل شپ نہیں ہو رہا. آپ کی جو شپنگ کے پورٹس تھے وہاں سے جو آپ کمائی کرتے تھے وہ کمائی ختم ہو چکی ہے. آپ کا تیل انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں پہنچ رہا. وہ جب حالات نارمل ہونا شروع ہوں گے اس کے بعد سال 2 سال, ابھی میں آتا ہوں جب آپ سنیں گے نا پراپرٹی کی جو صورتحال, میں نے پورا اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو پڑھا ہے, وہاں پر جو موجود لوکلز ہیں, جو وہاں کے پراپرٹی اونرز ہیں, ان سے میں نے بات کیا کہ کون بیچنا چاہ رہا ہے اور کون خریدنا چاہ رہا ہے, ذرا مجھے بتائیں. تو آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور یہ کوئی اچھی صورتحال سیلیبریٹ کرنے والی نہیں ہے. اس کا امپیکٹ صرف متحدہ عرب امارات کے گرنے کا امپیکٹ جو ہے نا, اس کا ملبہ بھی دور دور تک جا کر گرے گا. میں میٹافوریکل ٹرمز میں بات کر رہا ہوں. اور اس میں دنیا کے بہت سارے قومیتوں کے, ملکوں کے رہنے والے لوگ جو ہیں متاثر ہوں گے. اور ٹورزم میں جو سب سے زیادہ لوگ تھے وہ ویسٹرن یورپین کنٹریز سے آتے تھے. مالدار لوگ آتے ہیں نا ٹورزم کرنے. کون جاتا ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, جو جا کر وہاں پہ. پھر جو یو اے ای کی جو مزید ریونیوز ہیں اس میں ان کا بزنسز کے اوپر کچھ ٹیکس ہے, تقریباً 9% تک کا سلیکٹڈ بزنسز کے اوپر. کچھ ہیں جن کو انہوں نے ریلیکس کیا ہوا ہے. پھر ویٹ ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس سروسز میں. پھر گورنمنٹ فیس ہے. اس کے بعد الکوہل پہ یعنی کہ شراب پہ, اور ٹوبیکو پہ, اور ہوٹل سروسز, اور ان تمام معاملات پہ ٹیکسز ہیں. یہ ہے ان کی ٹوٹل ریونیو سٹریم. صحیح. یہ جو سارا آپ کو چلتا ہوا یہ کاروبار زندگی چلتا ہوا نظر آتا ہے, اس کا پلگ جو ہے وہ نکل گیا ہے. اچھا. یعنی آپ کی آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. جب حالات نارمل ہوں گے, آپ اوپیک سے نکل چکے, آپ پروڈکشن کو 5 ملین بیرل پر ڈے پر لے کر جائیں گے 3 ملین بیرل سے, تو آپ کو اضافی جو ہے وہ کچھ ملنا شروع ہوگا. پھر اس میں ٹرکی کوشچن یہ ہے کہ آپ نئے ہرمز سے کس طریقے سے ٹرانزٹ کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے. آپ کے ساتھ کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کی جو فجیرہ ابو دھابی سے فجیرہ کی پائپ لائن ہے وہ آپریشنل رہتی ہے کہ نہیں. وہاں سے آپ کی آئل جو ہے وہ ایکسپورٹس
کب تک ممکن ہو پائیں گی؟ جو آپ کے آئل فیلڈز کے اوپر آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے اس کا ریپیئر جو ہے وہ کب تک مکمل ہو پائے گا؟ تو اگر وہ پلگ نکل جائے گا تو آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں، دیکھیں دبئی، متحدہ عرب امارات، یو اے ای، یعنی کہ یہ ٹوٹل 7 کے 7 جو ایمریٹس ہیں ان کی کل آبادی ملا کر 13 لاکھ ہے۔ اچھا 13 لاکھ آبادی ہے، ٹوٹل 14 کروڑ 1 کروڑ 14 لاکھ کی پاپولیشن میں 1 کروڑ 1 لاکھ بندہ باہر سے آیا ہوا، باہر سے آیا ہوا ہے۔ باہر سے آیا ہوا ہر بندہ اسی ریونیو سٹریم کے اوپر سروائیو کرتا ہے، اس کو مختلف جابز ملتی ہیں، کوئی ایئر کنڈیشننگ کا کام کر رہا ہے، کوئی پنکھے ٹھیک کر رہا ہے، کوئی باربر ہے، کوئی کک ہے، شیف ہے، وہاں پر مختلف جابز کرتے ہیں، اور جابز کرتے ہیں، بلو کالر جابز کرتے ہیں، وائٹ کالر جابز کرتے ہیں، مکس اینڈ میچ ہے۔ متحدہ عرب امارات نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اس کو ایک انٹرٹینمنٹ اینڈ انویسٹمنٹ کیپٹل آف مڈل ایسٹ بنایا، اس کے لیے بہت محنت کی۔ موجودہ صورتحال میں وہ سب کا سب دھڑام سے گر گئے۔ اس وقت پراپرٹی والے معاملے پہ ہمارے کچھ دوست ہیں، میری ان سے بات ہوئی، آپ جا کر مارکیٹ انالیسس اٹھا کر دیکھ لیں، اس وقت لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے جتنے پیسوں پر کوئی پراپرٹی انویسٹمنٹ کے پرپس سے خریدی تھی نا وہ لے لو، اس سے بھی کوئی 10-20% ڈاؤن کے اوپر کوئی لے لے، اور لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ مارکیٹ میں سیلرز کا انبار ہے، بائر موجود نہیں ہے وہاں پر۔ لوگ پراپرٹی دیکھیں، اصل چیز ہے اعتماد اور حوصلہ۔ جی اگر اعتماد اور حوصلہ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ صحیح، اس کے بعد تو کہانی ختم ہے، پھر آپ کی کہانی بالکل دا گیم از اوور۔ صورتحال اس وقت یہ بن چکی ہے کہ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں وہ 20-30% ڈپ آ چکا ہے ان میں، اور یہ بھی ایک آرٹیفیشل فگر ہے، کیونکہ اس کا اسٹیبلش ہونا تبھی ممکن ہے جب ایکچول بائر مارکیٹ میں موجود ہو۔ اس وقت بھی جو بائنگ سیلنگ ہلکی پھلکی ہو رہی ہے، میں نے جس سے میں نے اس کے اوپر بات کی ہے، مجھے تو اس کا نتیجہ یہی پتہ چلا ہے کہ جو بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے وہ کچھ ایسے بہت زیادہ پیسے والے لوگ جن کے لیے یہ میٹر نہیں کرتا، وہ اس کو ایک جوئے کے طور پر کہ دوبارہ بحالی کے بعد دوبارہ بارے نیارے ہو صورتحال اگر بہتر ہو جاتی ہے، دوبارہ سے چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جاتی ہیں، اور بیک ٹو نارمل ہونا ایک بہت ہی ٹرکی بات ہے۔ بی بی سی کا جو انالیسز ہے میں بھی آپ کے سامنے ریڈ آؤٹ کروں گا، اس کے مطابق خلیجی ممالک انکلوڈنگ متحدہ عرب امارات 20 سے 30 سال پیچھے چلے گئے، یعنی ایران کو پتھر کے دور میں بھیجتے بھیجتے خود اونٹ والے زمانے میں چلے گئے، خود جو ہیں آپ 20 سے 30 سال پیچھے چلے گئے۔ اب 30 سال پہلے کی اگر آپ صورتحال نکال لیں نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان 30 ایئرز کا خمیازہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں پوری کرنی پڑیں گی۔ صحیح، یو اے ای میں عمارتوں کا ایک جنگل ہے، اور بلند و بالا، اور دیکھنے سے لائق رکھتی ہیں، اور وہاں پر اگر آ کے رہنے والا کوئی نہیں ہے تو جتنا بھی ان کی سروسز کے لیے سٹاف موجود تھا، ہوٹلز جو ہیں وہ رینوویشن کے نام پر بند ہو چکے ہیں، سیلریز میں کٹ لگ چکے ہیں، لوگوں کو جاب سے نکالا گیا۔ پاکستان کی بھی ایک وضاحت آئی ہے، اس وضاحت کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کر لیں گے کہ وہ کہ پاکستان کو فرقے کا نہیں ہے، ہاں ویسا نہیں ہے، وہ نہیں کیا جا رہا، تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ ایز اے کنٹری کیا آپ اس کے اوپر پوزیشن لیں گے، تقریباً لگ بھگ ایسی سی پوزیشن لیں گے نا۔ اب جو بیسیکلی یو اے ای سے ہی رپورٹ کرتے ہوئے بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، اب یہ کسی عام بندے کی بات تو نہیں میں کر رہا نا، جی آپ کو کوٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ بی بی سی کا آرٹیکل ہے، گلف اکانومیز فیس لانگ ٹرم ہٹ فرام ایران کانفلکٹ۔ سمیر ہاشمی ہیں، بزنس رپورٹر ہیں دبئی میں، انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا، اور ان کی رپورٹ کیا ہے؟ ایران کے ساتھ تنازع سے خلیجی معیشتوں کو طویل مدتی نقصان کا سامنا۔ 1990 کی دہائی کے اوائل میں قطر معاشی دباؤ کے دور سے گزر رہا تھا، قرضوں کی بلند سطح اور ریاست کی کم آمدنی اس کی مالیات پر بوجھ تھی۔ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے اس چھوٹی سی خلیجی ریاست نے قدرتی گیس پر ایک فیصلہ کن داؤ لگایا۔ اس نے اپنے وسیع سمندری گیس کے ذخائر کو تیار کرنے، اور سب سے اہم بات یہ کہ
کہ گیس کو بحری جہازوں کے ذریعے دنیا بھر کے ممالک تک پہنچانے کے لیے اسے سپر چل کر کے LNG یعنی کہ مائع قدرتی گیس لیکویفائڈ نیچرل گیس میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں راس لافان کا قیام عمل میں آیا، جو دارالحکومت دوحہ سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پر ساحل پر واقع ایک صنعتی شہر ہے۔ اگلے 3 اشروں کے دوران یہ دنیا کا سب سے بڑا LNG برآمدی مرکز بن گیا، جس نے قطر کو عالمی سطح پر امیر ترین ممالک میں سے ایک بنا دیا۔ لیکن 18 مارچ کو اس کامیابی کی کہانی لرز اٹھی۔ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل راس لافان کے مرکزی گیس کمپلیکس پر لگا۔ ہم اس کو سٹل کر لیتے ہیں، پاز کر لیتے ہیں، آذان کے بعد شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، BBC لکھتا ہے لیکن 18 مارچ کو اس کامیابی کی کہانی لرز اٹھی۔ ایک ایرانی بیلسٹک میزائل راس لافان کے مرکزی گیس کمپلیکس پر لگا، جس سے عالمی LNG سپلائی کا تخمینہ 17% حصہ ختم ہو گیا۔ اس نقصان سے سرکاری ملکیت والی کمپنی قطر انرجی کو سالانہ آمدنی میں $20 بلین کا خسارہ ہونے کی توقع ہے، جبکہ چین سمیت ایشیا کی اہم مارکیٹوں کو سپلائی بھی متاثر ہوگی۔ مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ کولمبیا یونیورسٹی کے سینٹر آن گلوبل انرجی پالیسی کی سینئر ریسرچ اسکالر کیرن ینگ کہتی ہیں، یہ حملہ عالمی توانائی کی منڈیوں کے لیے ایک دھچکا تھا، لیکن خود خلیجی ریاستوں کے لیے بھی، جو اب خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو سعد الکابی نے کہا ہے کہ نقصان کی حد نے خطے کو 10 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے۔ ایرانی حملہ اس وقت ہوا جب اسرائیل نے ایران کے ساؤتھ پارس گیس فیلڈ پر بمباری کی، جو قطر کے نارتھ ڈوم فیلڈ سے متصل ہے۔ یہ دونوں مل کر دنیا کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ بناتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق ایران کے ساتھ جاری تنازع کی وجہ سے پورے خلیج میں $58 ارب تک کا نقصان ہوا ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملوں کے بعد سے 80 سے زائد تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے، جن میں سے 1/3 سے زیادہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ قطر کے ساتھ ساتھ بحرین، کویت، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی نقصانات کی اطلاع ملی ہے۔ اس نے خطے کو ایک بڑے معاشی جھٹکے میں دھکیل دیا ہے۔ ورلڈ بینک نے جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے لیے اپنی شرح نمو کا تخمینہ کم کر کے 1.8% کر دیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس کے اثرات طویل المدتی زخم کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس سے قبل 2026 میں شرح نمو 4% رہنے کا اندازہ لگایا گیا تھا۔ بینک کا کہنا ہے کہ قطر اور کویت میں سب سے زیادہ معاشی گراوٹ دیکھی جائے گی۔ دریں اثنا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے زیادہ لچک دکھائی ہے، جس کی بنیادی وجہ تیل کی کچھ برآمدات ہیں جو تنگہ ہرمز اسٹریٹ آف ہرمز سے نہیں گزرتی، جسے ایران نے بند کر دیا ہے۔ خلیجی معیشتوں کا مطالعہ کرنے والی کنسلٹنسی خلیج اکنامکس کے ڈائریکٹر جسٹن الیگزینڈر کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں پر اثرات شدید ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ تنازع حل نہ ہونے کے باعث نقصان کا مکمل اندازہ لگانا اب بھی مشکل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آج اگر جنگ رک بھی جائے تو بھی حالات معمول آنے سے پہلے ایک نمایاں اثر باقی رہے گا۔ معیشتوں کو صرف توانائی کے ڈھانچے کا مادی نقصان ہی نہیں پہنچ رہا۔ تنگہ ہرمز کی بندش نے تیل اور گیس کی برآمدات کو تیزی سے کم کر دیا ہے، جس سے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ یہ تنگ راستہ عام طور پر عالمی تیل اور LNG کے بہاؤ کا تقریباً 20% سنبھالتا ہے۔ خلیجی پروڈیوسرز کے لیے یہ ان کی معاشی شہرگ ہے۔ سعودی عرب اپنی ایسٹ ویسٹ پائپ لائن پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گیا تاکہ تیل کو بحیرہ احمر کی بندرگاہ ینبع تک منتقل کیا جا سکے، جبکہ متحدہ عرب امارات آبنائے سے بچنے کے لیے اپنی فجیرہ پائپ لائن استعمال کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو پتہ ہے کہ فجیرہ میں بھی حملہ ہو چکا ہے، جسے آئل ریفائنری پہ ہی ہوا، جی استعمال کر رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ متبادل راستے اس مقدار کا نصف سے بھی کم لے کر جا سکتے ہیں جو عام طور پر ہرمز سے گزرتی ہے۔ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے سربراہ نے صورتحال کو تاریخ کا سب سے بڑا توانائی کا بحران قرار دیا ہے۔ ادھر قطر کے وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ کے مکمل معاشی اثرات ابھی محسوس ہونا باقی ہیں، ابھی تو واقعات ہو رہے ہیں، جی امپیکٹ ابھی آئے گا۔ کویت یونیورسٹی کے پروفیسر اور تھنک ٹینک ہاؤس کے فیلو بدر سیف کہتے ہیں کہ یہ بحران قطر، کویت اور بحرین جیسے ممالک کو ٹینکر جہازوں کے متبادل کے طور پر پائپ لائن نیٹ ورک تیار کرنے پر مجبور کر سکتا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ وہ تیل اور گیس کی نقل و حمل کے لیے صرف ایک راستے پر بھروسہ نہیں کر سکتے. آج ایران ہے، مستقبل میں کوئی اور بیرونی خطرہ ہو سکتا ہے. معاشی اثرات توانائی کے شعبے سے باہر بھی پھیل رہے ہیں. سفر اور سیاحت، جو کہ کئی خلیجی معیشتوں میں تنوع لانے کا ایک اہم ستون ہے، کو شدید نقصان پہنچا ہے. ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل نے مارچ میں اندازہ لگایا تھا کہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے، ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ، مشرق وسطیٰ کو سیاحت کی مد میں روزانہ تقریباً $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. $600 ملین. ہم پاکستان میں، پاکستانی حکومت چھلانگیں لگاتی ہے، چھت پہ کھڑے ہو کے ایک پیر پہ ناچتے ہیں اگر $1 ارب IMF سے مل جائے. صحیح. روزانہ $600 ملین کا نقصان ہو رہا ہے. متحدہ عرب امارات، جس نے خود کو عالمی سیاحتی مرکز بنانے میں دہائیاں صرف کی ہیں، سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں شامل ہے. دبئی میں سفر اور مہمان نوازی سے وابستہ کاروبار بکنگ میں تیزی سے کمی، منسوخیوں اور گاہکوں کی کم آمد کی اطلاع دے رہے ہیں. اس کی وجہ سے ملازمتوں میں کمی اور بلا معاوضہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں. مالیاتی نظام میں بڑے دباؤ کے ابھرنے کے آثار اب بھی نمایاں ہیں. گزشتہ ماہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ متحدہ عرب امارات سمیت خلیجی اتحادیوں کو ڈالر کی کمی دور کرنے کے لیے کرنسی سویپ لائنز دینے پر غور کر رہا ہے. ایسے انتظامات سے مرکزی بینکوں کو امریکی ڈالرز تک آسانی سے رسائی مل سکے گی. تاہم متحدہ عرب امارات نے اس پیش رفت کی اہمیت کو کم ظاہر کیا ہے. متحدہ عرب امارات نے تیل پیدا کرنے والے گروپ اوپیک کو چھوڑنے کا بھی اعلان کیا، جس سے اسے برآمدات بڑھانے کی مزید آزادی ملے گی. یہ اس تنظیم کے اندر چوتھا بڑا پیدا کار ملک تھا، جو عالمی سپلائی کے تقریباً 37% کو کنٹرول کرتی ہے. پورے مشرق وسطیٰ میں غزہ، لبنان اور شام اپنی معیشتوں کی تعمیر نو کے لیے تیل سے مالا مال خلیجی ریاستوں کی مالی مدد پر انحصار کرتے رہیں گے. لیکن اب یہ امداد دباؤ میں آ سکتی ہے، کیونکہ خلیجی حکومتیں وسائل کو اپنی معیشتوں کی تعمیر نو کی طرف موڑ رہی ہیں. الیگزینڈر کہتے ہیں، شاید خطے کے کچھ لوگوں کو جس بڑی تعداد میں امداد اور سرمایہ کاری کی ضرورت ہے وہ اب دستیاب نہ ہو سکے. یہ تنازع خلیجی ممالک کے معاشی تنوع کے پروگراموں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، جو تیل کی آمدنی پر اپنا انحصار کم کرنے کے لیے مصنوعی ذہانت، کھیلوں اور تفریح جیسے شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے خود کو علاقائی AI اور ٹیکنالوجی کے مراکز کے طور پر متعارف کروانے کے لیے اربوں ڈالر مختص کیے ہیں، جس کا مقصد اعلیٰ ہنرمندوں کو راغب کرنا ہے. کچھ تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ کیا خلیجی ریاستیں امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری کم کر سکتی ہیں؟ السیف کہتے ہیں، امریکہ میں لگائے گئے ان خربوں اور اربوں ڈالرز کا کچھ ممالک کی جانب سے دوبارہ جائزہ لیا جائے گا. خدشات یہ بھی ہیں کہ جب تک ایران کے ساتھ تنازع ختم کرنے کے لیے کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہو جاتا اور آبنائے ہرمز کے کھلے رہنے کی ضمانت نہیں ملتی، معاشی دباؤ مزید گہرا ہو سکتا ہے. کیرن ینگ کہتی ہیں، خلیجی ریاستوں کو شاید عدم استحکام کے ایک طویل دور کے لیے تیار رہنا ہوگا. خطے کے اندر ایک غیر حل شدہ یا کم شدت والا تنازع جو کسی معاہدے کی عدم موجودگی میں جاری رہ سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، اس میں معاملہ یہ BBC کی رپورٹ ہے، آپ دنیا بھر کے جریدے اٹھا لیں، آپ وہاں پر گراؤنڈ پر موجود لوگوں سے بات کر لیں، ویدر اور ناٹ UAE کتنے لوگ نکال رہا ہے، کتنے نہیں نکال رہا، یہ جتنا بھی تام جھام ہوتا ہے، یہ سارے جو ششکے ہوتے ہیں، یہ جو اللے تللے ہوتے ہیں، یہ سارے اس بھروسے پر ہوتے ہیں کہ آپ محفوظ ہیں. صحیح. آپ اس وقت پوری دنیا کے ممالک کی فارن منسٹریز کی ویب سائٹ پر جا کر ٹریول ایڈوائزریز چیک کر لیں. صحیح. کہ کیا وہ اپنے شہریوں کو یہ ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ یہاں جائیں. ٹورزم کے لیے آنے والا بندہ ایک لیئر ٹائم کے لیے آتا ہے، صحیح، سکون کے لیے نا، تو وہ وہاں پر اب دستیاب نہیں ہے. اور ڈیکیشن کی ہم نے اس دن بات کی تھی کہ بھائی آپ جائیں F6 کے F7 کے کسی ریسٹورنٹ سے کھانا کھائیں، 2 بندے بیٹھ کر، جتنا آپ کا بل بنتا ہے اس سے کم میں آپ UAE میں ڈیکیشن کر سکتے ہیں. پورا دن ہوٹل میں گزاریں، بیچ انجوائے کریں، سن باتھ لیں اگر آپ کا موڈ ہے گرمی میں، سڑنے کا، ہوٹل کا سوئمنگ پول استعمال کریں، اس کے سٹیم باتھ، سونا، جیکوزی، اس کو انجوائے کریں، تمام اس کی ایمنٹیز اینڈ فیسلٹیز، اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو کھانا بھی اس میں مفت دیا جائے گا.
لنچ کریں, کھانا کھابے کھائیں, اور آپ کا پیسے جو ہیں وہ 6,500 7,000 روپے آپ کا بنتا ہے. یہ صورتحال اگر بن چکی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی ظاہر ہے کہ جو یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں ایران کا جو مطمع نظر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری گیم کیونکہ مل کے ہمارے خلاف کی تھی, ہم اپنی سرزمین استعمال کر رہے ہیں, ان کے اڈے استعمال ہو رہے ہیں, ان کی فضائی حدود استعمال ہو رہی ہیں, یہ امریکہ اور اسرائیل کو ہمارے اوپر حملوں کے لیے اکسا رہے ہیں, تو ہم ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. صحیح. پارس گیس فیلڈ کے اوپر حملہ ہوا ساؤتھ پارس پہ, ادھر سے راس لفان پر ہو گیا, تہران میں ہوا تو اسرائیل میں تو ہوا ہی ہوا, ساتھ میں آپ نے دیکھا راس تنورہ میں ہو گیا, ادھر ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو اب یہ فیکٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ پبلک نالج تو تھی لیکن لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا کہ یہ وہ ممالک جہاں پر لوگ انویسٹمنٹ کے لیے جاتے ہیں پاگل ہوئے ہوئے ہیں, اور ایک پورا جسے کہتے ہیں نا کہ جس طریقے سے کوئی کسینو بن گیا ہے کہ آئیں پیسہ لگائیں بڑھائیں اور نکالیں اور لے جائیں, ویسے تو وہ کسینو میں پیسہ ڈوب بھی جاتا ہے. تو صورتحال وہ ہوگی ہے کہ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ 90% 80% پانی آپ ڈیسیلینیشن پلانٹ سے بناتے ہیں, اور کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ اڑ جائے تو پانی 3 دن کا بھی نہیں ہے. یہ صورتحال بن چکی ہے, اور جو اب منظرنامہ نئی انفارمیشن کے تحت سامنے آ رہا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے. صورتحال اگر ایسی کنٹینیو کرتی ہے تو بہت سارے, اللہ معاف کرے کہ جو ورکرز ہیں وہاں پر موجود ہیں ان سب کی نوکریاں جو ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گی, اور ان کی تعداد جو ہے نا وہ 10 لاکھ میں ہے. اگر 1,01,00,000 نان ریزیڈنٹ اینڈ نان نیشنل آف UAE وہاں پر موجود ہے, وہ جاب کے پرپس سے ہی موجود ہے. صحیح. اور ان سب کی جابز انہی چیزوں کے الائیڈ بزنسز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیہ کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.